बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर खुशहाल और पुरअमन माशरे के लिए अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली उरूज पर है और जंगल का कानून जो है वो चल रहा है। आइन जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आता, बेराह रवी जो है इंतहा को पहुँच गई है और सानहात इतने अजीम होते जा रहे हैं जिनकी कोई बात कुछ नहीं है। वो लोग जो लिखते पढ़ते हैं और दूसरों को बताते हैं कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा, और पाकिस्तान में एक उनके ऊपर बात की जाती है और वो रिपोर्टर होते हैं, बड़े अजीम लोग होते हैं। पाकिस्तान के कैपिटल में इस्लामाबाद में दो बड़े सहाफ़ी, बड़े नाम, उनके मोबाइल स्नैच किए जाते हैं, फिर उनसे उनके गन पॉइंट पर पासवर्ड लिए जाते हैं, फिर उनसे नकदी भी ली जाती है और उनको छोड़ दिया जाता है। इस हालत तक पहुंचाने में कौन लोग मुलविस हैं और पाकिस्तान में कोई कानून है या जंगल में हम रहते हैं? पाकिस्तान नाम वैसे तो पाक लोगों के रहने की जगह है जैसे मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन इस वक्त जो कानून नज़र आ रहा है, जो हालत होती जा रही है, लगता है ऐसे है कि तितर बितर जिसके हाथ लाठी उसी की भैंस, ये कानून चलता है। आज मेरे साथ मेरे बड़े मुहतरम और मोहतशम दोस्त और एक अजीम सियासी समाजी रहनुमा, अपनी एक पार्टी के जो हैं वो चेयरमैन हैं, जिसका नाम है अवामी यूथ मूवमेंट, और इंतहाई कलीदी किरदार रहा इनका यूथ के हवाले से। और पाकिस्तान में जो इस वक्त अफरा तफरी है उसके ऊपर इनकी काफ़ी एक नज़र है और उम्मीद है कि इनके पास उसके कोई हल भी होंगे। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है श्रीलंका वाली सिचुएशन का। जो पॉपुलर होते हैं उनके पीछे लोग होते हैं और नैरेटिव के पीछे दुनिया निकलती है। मोबलाइजेशन से होती है, जिसने मोबलाइज कर लिया वही वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। जो इस वक्त हवा बन रही है वो आप सबके सामने है। तो चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ, कुछ उनसे जो इंट्रो में हमने बात की है बगैर सवाल से हम उनसे पूछेंगे कि इसके बारे में उनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली रज़ा साहब, बताइएगा जो मैंने इंट्रो में क्या है, कंडीशन क्या है इस वक्त पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की हालत वही है जो 1947 में आज़ादी के वक्त थी। आप यही समझें कि इस वक्त पाकिस्तान उसी दौराहे पे आके खड़ा हुआ है जहाँ से शुरू हुआ था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो असल इशू है, मैं बजाय इसकी लेफ्ट राइट जाए आपको असल इशू बताता हूँ। असल इशू ये है कि लीडरशिप गैप है जी। इस लीडरशिप गैप का फायदा वो कुव्वतें उठा रही हैं जिनका अवाम से दूर पार का कोई ताल्लुक नहीं है। जी। मौजूदा सूरत हाल के अंदर मतलब अभी आप इस चीज को ज्यादा फोकस कर रहे होंगे कि फलां इमारत पे हमला हो गया और फलां जो है तनसीबात है उन पे हमला हो गया और फलां जगह पे किसी वेल नाउन के साथ ये मिसहैप हो गया। लेकिन आप ये बात कम ही करते और कम ही सुनते होंगे कि ये सारा कुछ पिछले 75 सालों से पाकिस्तान की अवाम के साथ, एक आम आदमी के साथ, तवातर के साथ होता हुआ चला आ रहा है। आज ये सिचुएशन इसलिए नोटेबल है क्योंकि ये नोटेबल्स के साथ हो रही है। आज ये सिचुएशन इसलिए काबिल जिक्र है कि ये चंद बड़ों के साथ हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 75 सालों से ये सब कुछ मेरे आपके आम आदमी के साथ होती आ रही है। और इसमें से अगर सेंसिबल लोग पाकिस्तान में हैं लेकिन वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, अब अगर वो इस मोड़ को, एक तारीखी मोड़ को, एक गोल्डन पॉइंट और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें तो यहाँ से एक नई कौम और नई अवाम जो है, नया मुल्क जो है वो जन्म लेगा, जिसका रियल मीनिंग में जैसे आपने कहा कि पाक लोगों के रहने की जगह पाकिस्तान कहलाती है। तो दुनिया की तमाम डिक्शनरीज के मुताबिक जो सबसे मुकद्दस है वो अवाम है। सियासत की, जमहूरियत की कोई भी वोकैबुलरी आप उठा के देख लें, उसमें अवाम मुकद्दस है, पब्लिक मुकद्दस है, पब्लिक मुकद्दम है। लेकिन हमारे यहाँ शायद ऐसा नहीं है क्योंकि हम आज भी उसी राजवाड़े ज़हनियत में रह रहे हैं, उसी राजवाड़ों के माहौल में रह रहे हैं जो जमहूरियत से पहले रवा थे। हालात आपके सामने फिर बिगड़ती चली जा रही है, दहशत गर्दी आम होती चली जा रही है और एक वफाक की अलामत समझे जाने वाले लीडर को जो है वो दहशत गर्दों का सरगना कहा जा रहा है और वहाँ से दहशत गर्द अनासर की जो है वो सरकपेशन के लिए जा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं अली साहब आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि अमीर जमात इस्लामी पे भी आज खुद कुछ हमला हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक, और शुक्र है कि वो बच गए हैं, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया है। और ये तमाम लीडरान जितने भी हैं असासा है पाकिस्तान का, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी एक फॉलोइंग है, एक नजरिया अलग-अलग हो सकता है लेकिन पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या आप देख रहे हैं कि जिद छोड़ देनी चाहिए या जिद पे लगे रहना चाहिए?
دیکھیں آپ کا یہ سوال بڑا امپارٹنٹ ہے، اور آپ کا سوال پہ جانے سے پہلے میں یہ جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں جو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب پہ غالباً وہ خودکش حملہ ہوا، تو اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور بالکل جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گولی لاٹھی کی جو آواز ہے یہ ناقابل قبول ہے، ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں، تو یہ اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے. جی صرف اس وقت نہیں جب کوئی آپ کا جو آپ کی لائکس ہیں ان پر ان کو یہ سانحہ یہ حادثہ پیش ہے، بلکہ لائک اور ڈس لائک کے چکر سے نکل کے اکراس دی بورڈ لاٹھی اور گولی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. تو ہم سراج الحق صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کے ساتھ ذمہ داروں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو آگ اب آہستہ آہستہ دوبارہ سے پھیل رہی ہے اس ملک پاکستان میں، اس کو بجھانے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ آج اگر سراج الحق صاحب پہ ہوا ہے تو خدا نخواستہ کل کسی اور پہ ہو جائے اور ہم اس کا ہی نوٹس لیں. اب ایک اور بڑی مزے کی بات، ظلم ہے یہ بھی، نظر بندی کے جن کو کی گئی تھی پکڑ کے لے گئے، اڈیالہ جیل سے کچھ لوگ نکلے، کچھ کوٹ لکھپت جیل سے، کوٹ لکھپت جیل سے جو لوگ نکلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جناب جیل سے رہا کر کے لایا گیا ہے، دوبارہ ہمیں ہمارے اوپر ایف آئی آر لکھی کاٹی گئی ہیں اور ہمیں دوبارہ جیل میں لے کے جایا جا رہا ہے دوبارہ. تو یہ کیا کرنے کیا جا رہے ہیں بیسکلی؟ دیکھیں اورنگزیب بھائی، یہ کچھ چیزیں بڑی ہمیں ڈیپ تھنکنگ میں جانا پڑے گا. یہ کچھ سادہ باتیں نہیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں. جو ارباب اختیار ہیں، ارباب اقتدار ہیں، اور وہ قوتیں جو پاکستان کو چلاتی ہیں، پاکستان کے ادارے، ان کو ایک بڑی ڈیپ پلاننگ کے ساتھ، ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈیپ وزڈم کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا. فار ایگزامپل، ایک بندے کو آپ نے کسی بھی الزام میں اریسٹ کر لیا تو کیا آپ اس کو اس کے جو قانونی رائٹس ہیں وہ دے رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں دے رہے تو یقیناً یہ بد اعتمادی پیدا کرتی ہے آپ کے اداروں پہ. صحیح. اور یہ جو ہم نے 9 مئی کو انتہائی قابل مذمت اور شرمناک واقعات جو ہم نے دیکھے ہیں، یہ بنیادی طور پہ پاکستان، اگر وہ پبلک تھی تو پبلک کی طرف سے، اور اگر وہ شر پسند تھے تو شر پسندوں کی طرف سے، دونوں طرف سے بد اعتمادی کا اظہار ہے اپنے اداروں پہ. اور اس کا فائدہ وہ شر پسند عناصر اٹھاتے ہیں جو کسی بھی صورت پاکستان کے وجود کو ماننے کو تیار نہیں ہے. انہیں جب جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہر جو حرکت ہے، مذموم حرکت ہے، وہ کر گزرتا ہے. بڑا سخت سوال کرنے لگا ہوں عوامی یوتھ موومنٹ کے چیئرمین سے. یوتھ جو ہے وہ موبلائز ہوتی ہے اور نظریہ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے. جب کسی نظریے پہ یوتھ آ جائے تو آپ اس کو یو ٹرن لینے پہ مجبور کر سکتے ہیں. دیکھیں سوال آپ کا بہت سخت ہے اور جواب بھی اتنا ہی سخت ہے. یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، یوتھ اور جھوٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک. وہ یوتھ جو کسی ایک فرد واحد کے پیچھے چل پڑتی ہے اور جن کا نظریے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، میں اسے یوتھ ماننے کو تیار ہی نہیں. صحیح. آپ انگلش میں اس کو یوتھ کہہ رہے ہیں اور پنجابی میں اس کو جھوٹ کہتے ہیں، جن میں نہ سینس ہوتی ہے، نہ عقل ہوتی ہے، نہ ان میں سمجھ ہوتی ہے. وہ بس ایک ڈگر پہ جب چل پڑتے ہیں تو پھر وہ لیفٹ رائٹ نہیں دیکھتے. ہاں، اگر ان کا تعلق نظریے سے ہو، ان کا تعلق فکر اور سوچ سے ہو، تو پھر ہمیں ایسے معاملات نہیں دیکھنے پڑتے. اور جب آپ فکر اور نظریے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی یو ٹرن لینا پڑتا ہے. وہ یو ٹرن آپ کے نظریے سے تو نہیں ہوتا، لیکن جو آپ نے ایک حکمت عملی بنائی ہوتی ہے، پلان 1، پلان اے بی سی، اس کے اکارڈنگلی آپ کو کہیں نہ کہیں سے وے اپنا چینج کر کے جانا آپ نے اسی طرف ہی ہوتا ہے، بٹ آپ اپنا وے چینج کرتے ہیں. ہمارے ہاں یو ٹرن کو کسی اور انداز میں لے لیا جاتا ہے. یو ٹرن کا مطلب وڈرال نہیں ہے. مطلب اس کو آپ کسی بھی سینس میں لے لیں. اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے اسلام آباد جانا تو میرے پاس 2 رستے ہیں. میں لاہور سے نکلوں وایا جی ٹی روڈ چلا جاؤں، یا میں لاہور سے نکلوں اور وایا موٹر وے چلا جاؤں. اگر میں وایا جی ٹی روڈ جا رہا ہوں اور مجھے کہیں پہ جا کے یہ سمجھ آتی ہے کہ آگے مجھے اطلاع ملتی ہے یا میرے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے کہ آگے حالات خراب ہیں، رستہ بند ہے، ٹریفک بلاکیج ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں شادرہ سے یا کسی بھی پوائنٹ سے جا کے یو ٹرن لوں گا، واپس آؤں گا اور نیئرسٹ جو موٹر وے کا انٹرچینج ہوگا وہاں سے میں اسلام آباد کے لیے نکل جاؤں گا. اس کو آپ اسٹریٹجی کے میننگ میں لیں تو یہ آپ کو چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. اگر تو یوتھ کا تعلق نظریے سے ہے اور وہ یو ٹرن لیتی ہے اپنی حکمت عملی کے تحت، تو دیٹس رائٹ.
اور اگر اس کا تعلق نہیں ہے نظریے سے، فکر سے، آئیڈیالوجی سے، دین وہ یو ٹرن لیتی ہے، تو وہ کسی نہ کسی فرد واحد کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنی فکر اور سوچ سے وڈرا کر لیتی ہے۔ ایک بتایا گیا، پڑھایا گیا، سکھایا گیا، دکھایا گیا، ذہن سازی کی گئی، پاناما آیا، سب انویسٹیگیشن ہوئی، رپورٹس آئیں، جوڈیشری ہوئی، سب کچھ ہوا، ڈکلیئر ہوئے، سزا ہوئے، نکل گئے، بیٹھ گئے، جو بھی ہوا مقدمات ہوئے، پھر وہ کسی جگہ سے بھی کلیئرنس نہیں ہوئی، واپس آ کے بیٹھ گئے۔ تو اب بہت سارے سوال کھڑے ہیں، ان کا جواب جو ہے وہ جب تک نہیں ملیں گے آپ کیسے لوگوں کو جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے ایڈریس کر سکیں گے، یا ان کو کہیں گے کہ یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں ہوتا گیا، ہمارے ہاں سیاست نہیں ہو رہی، ہمارے ہاں ریاست نہیں چل رہی، ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمارے ہاں صرف ارینجمنٹس ہوتے ہیں، جگاڑ ہوتے ہیں، اور جگاڑ یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتے، پائیدار نہیں ہوتے، وہ وقتی ہوتے ہیں، عارضی ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنی افادیت کھو دیتے ہیں۔ میں اسپیسیفک کسی کو بھی ڈسکس کرنے کی بجائے ایک جنرل آئیڈیا پہ بات کر لیتا ہوں کہ 75 سال سے جو ملک چل رہا ہے، اس پہ پاکستان پیپل پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نے اور دیگر جماعتوں نے حکومت کی۔ اب کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ کہے گا کہ ہم نے تو کرپشن نہیں کی۔ آپ پیپل پارٹی سے پوچھیں، آپ نون لیگ سے پوچھ لیں، آپ پی ٹی آئی سے پوچھ لیں، سب کا جواب یہی آئے گا۔ تو وہ ایک بڑا مشہور سا جملہ جی کہ کسی نے بھی کرپشن نہیں کی، ہانڈی کیڑی کتی چٹ گئی۔ پھر آخر کہیں نہ کہیں تو لوپ ہول ہے نا جی۔ اب جو سوال ہے آپ کا کہ وہ پاناما کیس میں فلاں صاحب باہر گئے اور وہ بڑا ایک ہلا بولا گیا اور یہ ہو گیا اور کرپشن اور پاناما، آپ اس کیس کو اٹھا کے دیکھیں اور جن کمزور بنیادوں پہ پولیس نے یا جو متعلقہ انویسٹیگیشن ایجنسی تھی اس نے وہ ایویڈنسز پیش کیے عدالت کے سامنے، کیا وہ کرنے والی بات تھی؟ یہ ایک لوپ کھول دیا گیا، یہ ایک چور دروازہ دیا گیا کہ آپ اس چور دروازے سے واپس آ جائیں۔ پہلے جو انویسٹیگیشن ہوئی اور اس میں ایک چیز آپ کے اسی سوال میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، اس کا کریڈٹ کون لیتا رہا؟ عمران خان صاحب، پی ٹی آئی لیتی رہی۔ آپ پی ٹی آئی سے کو پوچھے کہ آپ کی جو وکلاء کی ٹیم تھی وہ اتنی نالائق اور جاہل تھی، تو انہیں یہ سینس ہی نہیں تھی کہ ہم کس پوائنٹ پہ جا کے وہ کر رہے ہیں۔ وہ تو پروسیکیوٹر ہوتے ہیں نا، اس میں وکلا تو نہیں، وہ پروسیکیوٹر جو پروسیکیوشن جو ٹیم تھی، میرا وکلاء میں کہہ رہا ہوں، پروسیکیوٹر آپ کہہ لیں، تو کیا یہ نان سینس لوگ تھے؟ اٹ مینز وہ نان سینس نہیں تھے، انہوں نے نان سینس بنایا سب نے مل کے، انکلوڈنگ نواز شریف، انکلوڈنگ عمران خان، انکلوڈنگ زرداری، ایکس وائی زی اکراس دی بورڈ، ان سب نے مل کے نان سینس بنایا پاکستان کی عوام کو۔ آپ دیکھیں پاناما کے دنوں میں صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک وہی پروسیڈنگ چل رہی ہوتی تھی، کورٹ میں جا رہے ہیں، فلاں ہو گیا، لمحہ بلمحہ۔ نہیں، اس میں ایک چیز ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ اس کی چل رہی تھی، ایویڈنس ٹھیک آ رہے تھے، ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی، انویسٹیگیشن ٹھیک ہو گئی، جب ڈکلیئر ہو گیا ان کو وکٹمائزیشن ہو گئی، ان کو سزا ہو گئی، جب سزا کے بعد وہ چلے گئے ہیں تو دوبارہ جب اب وہ پروسیڈنگ اس کی شروع ہو گئی ہے، پروسیکیوشن جو آئی ہے اس کے جو انہوں نے کیس کو دوبارہ ریویو کرنے کی کوشش کی ہے، سارا کچھ ہوا، تو یہاں پہ میں نے جو کہ چیزیں گئی ہیں دوبارہ وہ پروسیکیوٹر نے وہ سارے ایویڈنس، ساری چیزیں اتنی وہ دی ہیں لوز کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ فارغ ہے، یہ سارا کچھ جھوٹ پہ مبنی تھا۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ جو ذہن سازی کی گئی، کیا وہ جو تحقیق کی گئی، کیا وہ سپریم کورٹ میں، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ، کیا سٹنگ گورنمنٹ، وہ ساری دنیا بیٹھ کے جو پاناما کے اوپر روتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ چور ہیں، 30 سال سے کھا رہے ہیں، 35 سال سے کھا رہے ہیں، تو یہ عوام کی اور یوتھ کی جو ایک ذہن سازی کی گئی، ان کو بالکل ایک نظریے پہ لے کے گیا کہ کرپشن سے پاک پاکستان ہونا چاہیے، ہم نے اس پاکستان میں رہنا ہے، نیا پاکستان یہ ہوگا۔ اچانک سے کیا ہوا کہ پھر پرانے پاکستان میں جانے کے لیے یہ بےتاب ہو گئے، یہ نظریہ۔ دوسری بات میں اس میں عرض کرتا چلوں، جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یوتھ جو ہے اس کا نظریہ جب بن جاتا ہے، بنا لیتے ہیں، تو اس کو ڈیورٹ کرنے کے لیے پھر آپ اس کو توڑیں گے، اس طرح ماریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، کیا اس طرح آپ ان کو قابو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ یوتھ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، یوتھ ایک بڑی آپ کی پارٹی ہے، چیئرمین ہے آپ اس کے، آپ ان ساری چیزوں کو کس انداز سے دیکھتے ہیں بینگ یوتھ کی؟ کیا آپ اس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں یوتھ؟ دیکھیں اورنگزیب، پاکستان از ون آف دا بلیسڈ کنٹری جس میں یوتھ کی جو تعداد ہے وہ مور دین 50%۔ اگر ایسا ہونے کیوں، جو آپ کا سوال ہے، ایسا ہونے کیوں نہیں دیا جاتا؟ ہمیں جانا تو پس منظر میں چاہیے۔
اگر پاکستان کی یوتھ ایگزیکٹلی اس پہ آئیڈیالوجی پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پھر وہ عمران خان نواز شریف زرداری کے آگے بنگڑے نہیں ڈالیں گے. اس لیے یوتھ کو نظریے پہ آنے کی بجائے مطلب سب سے زیادہ جو ایکٹیویٹ اس وقت تک کیا وہ عمران خان صاحب نے کیا. یہ کریڈٹ ہے ان کا. انہوں نے پاکستان کی یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد کو پولیٹیکلی ایکٹیویٹ کیا. بٹ ان کے اکارڈنگلی میں یہ آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین تک, انہوں نے ریڈ لائن کس کو قرار دیا؟ میرا آپ سے سوال ہے, انہوں نے ریڈ لائن کس کو قرار دیا؟ اپنے لیڈر عمران خان کو. وائے؟ عمران خان ایک فرد واحد ہے, ایک انسان ہے. کیا وہ غلطی نہیں کر سکتا؟ کیا اس نے غلطیاں نہیں کی؟ جب تک پاکستان کی یوتھ پاکستان کو جب تک یہ نعرہ نہیں لگاتی کہ ہماری ریڈ لائن پاکستان, ہماری ریڈ لائن پاکستان, اس وقت تک یہ سب فضول باتیں ہیں. کوئی یوتھ موبیلائز نہیں ہوتی, کوئی یوتھ ایکٹیو نہیں ہوتی, اور نہ اس کے ایکٹیو ہونے کا پاکستان کو قوم کو کوئی فائدہ ہے انٹل انلیس ان کی ریڈ لائن پاکستان نہیں ہوتی. پاکستان کے جو ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں. اگر اسی یوتھ کو ایمپاور کیا جاتا تو پھر لاہور میں ایک آئی ایس ایف کے ایک نظریاتی ایک سمجھدار جو لیڈر ہے, یوتھ لیڈر ہے, اس کی بجائے لاہور کے ایک جگہ کیسر بٹ کو کبھی بھی ٹکٹ نہ دیا جاتا. وہ درجنوں سینکڑوں مقدمات میں پولیس کو مطلوب کیسر بٹ جو ہے اس کو لاہور کا بچہ جانتا ہے وہ کتنا بڑا کریمنل ہے. اس کو پاکستان تحریک انصاف نے اس بندے کے ریپلیسمنٹ میں ٹکٹ دیا جس نے اپنا کیریئر تباہ کیا, جس نے اپنی روزی روٹی کی پرواہ نہیں کی, جس نے اپنی تعلیم کی پرواہ نہیں کی, اور اس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور عمران خان کے پیچھے آگے کھڑا ہوا. اس نے ٹکٹ دیا کیسر بٹ کو. یہ تو سوالات ایسے ہیں کہ سیاست ہے دھن دھونس کی, بدماشوں کی اور بدماشی کی ہے. عام بندہ جو ہے وہ الیکشن میں نہیں جا سکتا. الیکشن لڑنے کے لیے آپ کے پاس ایک تو قانون کا خزانے ہونے چاہیے, اور دوسرا پھر فرعونیت آپ کے اندر اتنی ہونی چاہیے کہ جو آپ کی بات نہ مانے پھر اس کو سرنگو کرنے کی آپ میں طاقت ہو. تو یہ چیزیں علیحدہ ہیں. ایک آخری بات, اس کو شارٹ کریں گے کہ پروگرام آلریڈی لمبا ہو چکا ہوا ہے, وہ یہ کہ جو موجودہ افراتفری ہے جو بھی کر لیں, عمران خان ایک لیڈر ہے اور لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. پاکستان کے ساتھ جوڑ لیں اس کو تو پھر ریڈ لائن, عمران خان پاکستان کے لیے کھڑا ہوگا تو لوگوں نے ریڈ لائن بنا لی. لیکن جو غم و غصہ اسٹریٹ پہ آیا, پھر ابھی دب گیا, پھر ابھی یہ نکلنے والا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جی بی, کے پی کے اور بہت سارے ایسے ایریا میں جس میں عجیب سی ایک وہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں. تو ان ساری صداؤں کو وفاق نے ہی چپ کرانا ہے, اور وفاق جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کرے اور کوئی حل نکالے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر دست تو مجھے ایسا ہوتا ہوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. وفاق تو ستیلی ماں کا تو کردار ادا کر سکتی ہے عوام کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے کچھ بڑوں کو کچھ لاڈلوں کو نوازنا ہوتا ہے. وہ عمران خان ہو, وہ پچھلے ٹینیور میں نواز شریف ہو, اس سے پیچھے چلے جائیں تو یہ زرداری صاحب یہ ہوں. اگر تو آپ عوام کے بھی آپ پہ بات کر رہے ہیں تو میری طرف سے یہ معذرت قبول کریں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. عوام مرے گی, عوام جیلوں میں جائے گی, عوام جوتے کھائے گی, عوام پیاز بھی کھائے گی. عمران خان صاحب پہ وفاق سے زیادہ قوم اپنا اداروں سے زیادہ جو آپ بات کر رہے ہیں سے بڑھ کے ذمہ داری عمران خان صاحب پہ کے کندھوں پہ آ رہی ہے. چاہے وہ اس کو وقتی طور کا آپ یو ٹرن سمجھیں یا وڈرال سمجھیں, انہیں اس چیز پہ آنا ہوگا کہ ہم نے پبلک کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو کس طرح تخریب سے زیادہ تعمیر کے لیے استعمال کرنا ہے. اس وقت عمران خان بہرحال پاکستان میں وہ واحد لیڈر ہے جو اگر ابھی تک کے حالات کے مطابق جو اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا تو عوام اسے ووٹ ڈالے گی. وفاق کی علامت ہے, وفاق کی علامت ہے, نو ڈاؤٹ. اس کو میرے 101 سیاسی اختلاف ہیں عمران خان کے ساتھ, بٹ جو بات موجود ہے اس کا ایڈمٹ کرنا چاہیے. ہاں, وہ آگے عمران خان کی غلطیاں ہیں, وہ اپنی غلطیوں کے سر پہ مارا جائے گا جب بھی مارا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا مولے نو مولا نہ مارے, وہ اس وقت مولا جٹ بنا ہوا ہے. مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا. یہ بات میں 100 اختلافات کے باوجود کر رہا ہوں, لیکن عمران خان کو بھی یہ بات سوچنا پڑے گی. تو آپ کے پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہو گیا, میں ایک چھوٹی ایگزامپل دے دوں. لاسٹ ٹائم ضمنی الیکشن میں عمران خان نے میرا جو علاقہ ہے ضلع لیا, وہاں سے ایک چور, اچکے, بدماش اور
قبضہ مافیا کے سرگنا کیسر مگسی کو ٹکٹ دی، گو کہ اس کے مقابلے میں 10 اچھے لوگ موجود تھے۔ اس وقت میں جب ضمنی الیکشن کا جو ریزلٹ ہے، جو ٹرن آؤٹ ہے، وہ جنرل الیکشن سے بھی کئی گنا زیادہ آیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو دیا۔ جو ہی ہوا بدلی ہے، وہ کیسر مگسی جو پہلے کاف لیگ کے ٹکٹ سے شروع ہوا تھا، پھر وہ اس میں نون لیگ میں گیا، پھر وہ پی ٹی آئی میں آیا، اس نے فوری طور پہ پی ٹی آئی سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ عمران ریاض خان، ارشد شریف کو تو ہم خود بیٹھے، ایک اچھا پروگرام کرتا تھا۔ عمران ریاض خان کو لوگ بہت سنتے ہیں، کچھ وہ بھی کھڑا ہے پاکستان کی خاطر، وہ کہتا ہے میری ریڈ لائن پاکستان، اگر جو پاکستان کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اب لاپتہ ہے، کب کہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیا آواز کو بند کرنے سے مسائل کا حل ہوگا؟ دیکھیں اورنگزیب بھائی، تھوڑی سی ہم لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، ہم لوگ شاید حقائق کے قائل نہیں ہیں، حقیقت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم حقیقت کو تب مانتے ہیں جب حقیقت ہمیں گن پوائنٹ پہ آ کے منواتی ہے۔ عمران ریاض اچھا آدمی ہے، اچھا بولتا ہے، بلنٹ بولتا ہے اور پاپولر ٹرینڈ کو کیش کرواتا ہے۔ عمران ریاض سمیت پورے پاکستان سے کسی کی بھی جبری گم شدگی اور ماورائے آئین جو ہے وہ نہ قید ہو یا قتل ہو، میں اس کے کسی سے اور بھی حق میں نہیں ہوں، لیکن جب یہ لوگ بھی پاپولر ٹرینڈ میں ہوں تو اس وقت دیکھا کریں کہ عوام کہاں کھڑی۔ لیکن میں اس کے باوجود عمران ریاض خان کی فی الفور جو برآمدگی ہے، جو اس کی رہائی ہے، اس کے حق میں ہوں، اس کا مطالبہ بھی کرتا ہوں، اور اگر اس نے کوئی ایسا گناہ سرزد کیا ہے تو اس کو کورٹ آف لا میں پیش کر کے ثابت کیا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت سارے تحفظات اور بہت ساری اختلافات کے باوجود چیئرمین عوامی یوتھ موومنٹ علی رضا نعت صاحب نے جو ہے نا وہ تائید کی ہے بہت سارے معاملات کی۔ جنگل کا قانون نہیں ہونا چاہیے، قانون جو ہوتا ہے وہ بندوں کے لیے ہونا چاہیے۔ آئین جو ہے وہ معطل کرنے سے جنگل کی دنیا بن جائے گی، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جیسے میں عرض کر چکا ہوں۔ لہٰذا پاکستان کے حال پر رحم کریں، ہم سب کے حال پر رحم کریں، اپنا چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے اجازت، السلام علیکم۔